अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो हमारे पास किताब है, आज हमने इसका सबक नंबर 2 शुरू करना है। सबक नंबर 2 जो है, पहले हमने शुरू में क्या पढ़ा था, अरूफ़े मुफ़रदात। उसके बाद हमने इनकी छोटी अशकाल पढ़ी सफ़ा नंबर 7 पे। आज हमने आगे पढ़ना है सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 8। ये सबक नंबर 2 से हमारी हरकत शुरू हो जाती हैं। ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश हरकत जो शुरू होती हैं। तो आपके पास जो अपनी बुक है आप उसको खोलें। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ से अगर ये बच्चे इसकी पहचान कर लेते हैं तो ये ना सिर्फ ज़बर की आवाज़ वाले हरूफ की अदायगी में मदद देते हैं, बल्कि बच्चे खुद बहुत सारे मखारिज जान लेते हैं। बच्चों को पता चल जाता है कि कितने हरूफ होंठों से अदा होते हैं, कितने हरूफ ज़बान की नोक से अदा होते हैं, कितने हरूफ ज़बान के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं और कितने और कौन कौन से हरूफ हलक से अदा होते हैं, कितने और कौन कौन से हरूफ ज़बान के किनारे से अदा होते हैं। अब ये आप जब बुक का सफ़ा नंबर 8 खोलेंगे तो ऊपर ज़बर लिखा होगा और नीचे इस तरह से बनी हुई होंगी आपका। अच्छा, अब इसको देखते हैं पढ़ने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपके पास जो ऊपर बनी हुई है ये वाली फिंगर्स, उसके अंदर लिखा हुआ है मीम बा वाव फा, यानी कि हरूफ़े शफ़वी, होंठों से अदा होने वाले हरूफ। होंठों से अदा होने वाले ये चारों हरूफ यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक क्या है? ज़बर। ज़बर हर्फ के ऊपर छोटी सी तिरछी लाइन होती है, ठीक है। ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है, तेज़ी और जल्दी से पढ़ी जाती है। ये चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए। ज़बर हर्फ के ऊपर छोटी सी तिरछी लाइन होती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है, तेज़ी और जल्दी से पढ़ी जाती है। जैसे अब होंठों से अदा होने वाले मीम बा वाव फा, इसके ऊपर ज़बर लगाएं तो आवाज़ क्या बनेगी? मा बा वा फा, मा बा वा फा। उसके बाद मा बा वा फा नहीं करना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ज़बर हर्फ के ऊपर छोटी सी तिरछी लाइन होती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है, तेज़ी और जल्दी से पढ़ी जाती है, इसको खींचा नहीं जाता। तो सबसे पहले हमारे पास जो हरूफ हैं वो 4 कौन से हैं? होंठों से अदा होने वाले हरूफ। होंठों से अदा होने वाले 4 हरूफ हैं मीम बा वाव फा। इनके ऊपर ज़बर लगाते हैं तो आवाज़ बनेगी मा बा वा फा। उसके बाद आ जाए अपना सीधा हाथ। आपका जो ये सीधा हाथ है, जिस हाथ से आप खाना खाते हो उस हाथ पे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपकी जो किताब है उसका सफ़ा नंबर 8 है। उसके ऊपर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 हरूफ लिखे हुए हैं। कितने हरूफ लिखे हुए हैं? 12 हरूफ। ये 12 हरूफ जो हैं ज़बान की नोक से अदा होते हैं। कहाँ से अदा होते हैं? ज़बान की नोक से। ये 12 के 12 हरूफ ज़बान की नोक से अदा होते हैं। अब देखते हैं कैसे अदा होते हैं। सबसे पहली जो आपकी उंगली है वहाँ पे उस पे क्या लिखा हुआ है? सा लाल वा। उसके बाद ता दाल तो, उसके बाद जा सीन स्वाद। 4th नंबर लास्ट पे सबसे छोटी जो आपकी उंगली है उसके ऊपर लिखा हुआ है लाम नून रा। इसके ऊपर अब हम ज़बर की आवाज़ पढ़ेंगे सा ला वा। अब आपने यहाँ पे जिन हरूफ की आवाज़ बारीक होगी, पतली होगी, उसको हम क्या करेंगे? उसको अंदर की तरफ डाल देंगे। और जिन हरूफ की आवाज़ मोटी होगी, जिन हरूफ को पुर पढ़ा जाएगा, तो क्या करेंगे? उन हरूफ को बाहर की तरफ कर देंगे, उनका इशारा बाहर की तरफ होगा और बारीक आवाज़ वालों का इशारा
اندر کی طرف ہوگا۔ اب دوسری چیز یہ کہ آواز کو موٹا کیسے کیا جائے گا۔ زبان کی جڑ کو اوپر والے تالو کے ساتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا، آواز خود بخود موٹی ہو جائے گی۔ زبان کو جب نیچے لے کے آئیں گے تو آواز پتلی ہو جائے گی۔ زبر حرف کے اوپر چھوٹی سی ترچھی لائن ہوتی ہے، زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، تیزی اور جلدی سے پڑھی جاتی ہے۔ اور اب ہم سب سے پہلے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کے اوپر ہم نے زبر کی آواز کو پڑھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان کی نوک والے حروف، اسی طرح سے آپ ان کے اوپر ہم کیا کریں گے، زبر لگائیں گے۔ تو کیا ہو گیا، تا ر و، تا دا تو۔ اور تو یہ ہم نے باہر کی طرف اشارہ کیوں کیا، کیونکہ ان کی آواز موٹی ہے۔ اس کے بعد ز س سو، اشارہ باہر کی طرف کیوں کیا، کیونکہ اس کی آواز موٹی ہے۔ لا نا را، اب اشارہ باہر کی طرف کیوں ہوا، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تو آواز موٹی ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ را کے اوپر زبر آئے گی تو آواز موٹی ہوگی اور اشارہ باہر کی طرف ہوگا۔ یہ ایکشن پڑھنے کے بعد بچے نہ صرف مخارج سیکھ لیں گے بلکہ زبر کی آواز بھی ان کو پتہ چل جائے گی اور مستعلیہ حروف بھی پتہ چل جائیں گے۔ جب آگے جا کے ہم الفاظ بنائیں گے تو بچے جب کسی لفظ کو مرکب یا مخفف پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کو موٹا کیوں پڑھا ہے، تو وہ خود بخود کہے گا کہ شروع میں جب اس حروف کو ہم نے باہر کی طرف پھینکا تھا، جس کو ہم نے باہر پھینکا اس کی آواز موٹی تھی۔ اب آگے کیا ہے، چوتھی فنگر پہ لا نا را، را کی آواز موٹی ہو گئی۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ پہ آ جائیں تو کیا ہے، جیم شین یا، زبان کے درمیانی حصے سے جیم شین یا، زبان کی نوک سے اب پیچھے چلے جائیں تو کیا آئے گا، زبان کا درمیان، زبان کا درمیان آئے گا۔ تو اسی طرح سے ہم زبان کی نوک سے ہوتے ہوئے زبان کی درمیان جائیں گے، زبان کے کنارے پہ جائیں گے، زبان کی جڑ پہ جائیں گے، وہاں یہاں سے ہوتے ہوئے ہم کیا کریں گے، حلق تک چلے جائیں گے، گلے تک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، الٹے ہاتھ پہ آپ اپنی بک پہ دیکھیں، پہلی جو آپ کی انگلی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جیم شین یا، یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی درمیانی حصے اور تالو کے درمیانی حصے کو آپس میں ملانے سے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں، جا شا یا، اشارہ باہر کی طرف نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی بھی حروف موٹی آواز والا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری آپ کی جو فنگر ہے، دوسری انگلی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے ضاد کاف قاف، زبان کے درمیانی حصے سے ہم پہلے کنارے پہ جائیں گے، کنارے سے ہوتے ہوئے اس کی جڑ کی طرف نکل جائیں گے۔ اب زبان کیا کنارہ دائیں یا بائیں داڑوں کی جڑوں سے لگے، ہم نے یہی پڑھا تھا، تو کیا ادا ہوتا ہے، ضاد، ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ضا کا قاف، یہاں پہ دو اشارے باہر ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو حروف یہاں پہ موٹی آواز والے ہیں۔ کون کون سے، ضاد اور کاف اندر تھا، قاف، تو کیا ہوگا، اس کے اوپر زبر لگائیں گے، ضا کا قاف۔ اس کے بعد تیسری فنگر پہ آپ چلے آئیں، زبان کی جڑ، قاف جو ہے، کاف زبان کی جڑ نرم تالو کا نرم حصہ اور قاف زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، ہم نے جو پڑھا تھا سبق نمبر 1 میں۔ اس کے بعد دیکھیں زبان کی جڑ سے ہوتے ہوئے ہم گلے کی طرف جاتے ہیں تو حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، یہ آخری 2 فنگرز حلق کی ہیں، حلق یعنی گلے کی، ٹھیک ہے۔ تو حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ آپ اپنی کتاب کے اوپر دیکھیں، صفحہ نمبر 8 کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ تو اب اس کو دیکھیں، تیسری فنگر آ گئی تو کیا ہوگا، ا، ہ، آ۔ اب زبر کی آواز میں آپ نے ان میں فرق کرنا ہے، ا، ہ، آ، ا، ہ، آ۔ اس کے بعد یہاں پہ کوئی آواز باہر نہیں گئی، اس کا مطلب ہے کوئی بھی یہاں پہ مستعلیہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہے، ہا، خا اور غین، اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں، ہا، غا، خا۔
غ خ. دو اشارے باہر کی طرف تھے، تو جب دو اشارے باہر کی طرف تھے تو ان میں آواز کو موٹا کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ یہاں پہ آخری جو ہماری انگلی تھی اس میں پہلا باریک پڑا جانا تھا ہا، اس کے بعد خ غ، دونوں کیا تھے؟ موٹے تھے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے شروع سے دیکھ لیتے ہیں، اور آپ نے ہو بہو اسی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آگے جب جائیں گے تو یہاں پہ تو آپ کو صرف یہ ایک لطیفہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، لیکن جب آگے آگے بچوں کو ہم سبق سمجھاتے جاتے ہیں، جب الفاظ بناتے ہیں تو یہ اس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، اور خود بخود بچے جب اس کو یاد کر لیتے ہیں ایک کھیل سمجھ کر، تو خود بخود ہم بتاتے ہیں جب آگے جاتے ہیں تو کسی اگر را ہے ربو کا، اس میں را باریک پڑتا ہے تو ہم بچے کو فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ آپ نے جو سیدھے ہاتھ کی سب سے آخری انگلی پہ آخر میں زبر والے پیج پہ را کیا تھا تو اس کا اشارہ باہر کیا تھا یا اندر کیا تھا، فوراً بچے کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کا اشارہ باہر کیا تھا، تو آواز بھی موٹی ہونی چاہیے اگر اشارہ باہر کیا تھا تو یہ بہت. اور اسی طرح سے فنگر ٹپ پہ بچے سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں، وہ ایک دم سے کہتے ہیں 4، اور زبان کی نوک سے کتنی ہیں 12. زبان پھر جس طرح سے انہوں نے مخرج شاد کیا ہوتا ہے وہ فوراً ان کو فنگر پہ پتہ چل جاتا ہے کہ تا لال وا. جب ان سے کہیں کہ ثناء اولیہ اور زبان کی جڑ آپس میں ملے تو کون سے، وہ تا دال تو، یہ اس سے انہوں نے حساب لگا رکھا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں دوبارہ سے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے. زبر حرف کے اوپر چھوٹی سی ترچھی لائن ہوتی ہے، زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، تیزی اور جلدی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، تیزی اور جلدی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جیسے ما با وا فا، تا لا و تا دا، پو زا سا، سو لا نا را، جا شا یا دو کے قو، غ خ. حمزہ زبر آ، ہ زبر ہا، عین زبر آ، ہ آ، اور آخری غ خ. آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور کل انشاءاللہ ہم لوگ صفحہ نمبر 9 پہ جائیں گے، اور وہاں انہی حروف کے، یہ جو ہم نے آج یہاں پہ فنگرز پہ اشاروں کے ساتھ پڑھی، انہی حروف پہ زبر کی آواز پڑھیں گے صفحہ نمبر 9 پہ. اور ایک دن کے لیے جن بچوں کو ہم سیکنڈ کلاس کے جن بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک دن کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے. تو ایک دن میں ان کو اتنا ہی سکھایا جائے، وہ آسانی سے سیکھ جاتے ہیں اور اسی طرح سے آوازیں نکالتے ہیں، ایک فن سمجھ کر، ایک کھیل سمجھ کر.